बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एहसन हमीद राजा और प्रोग्राम है हकीकत क्या है। आज हमारे साथ मेहमान हैं फरजाना कौसर, रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और दूसरे जो हमारे मेहमान हैं एडवोकेट राजा नज़ीर, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। ईद का आज सेकंड डे है, आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो A1 TV की तरफ से और हमारी तमाम इंतज़ामिया की तरफ से। सबसे पहले हम बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब और फरजाना साहिबा से पूछेंगे पहला सवाल कि आपकी ईद स्पेशली तौर पर कैसी होती है और ईद का आज जो सेकंड डे है वो कैसे आप सेलिब्रेट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे शो में इनवाइट किया। तो ईद का जो पहला दिन होता है ना हमारा, हम लोग मतलब अपने गांव में 2 दिन लगातार जाते हैं। पहले दिन भी हम जैसे कल गांव में ही थे अपने, तो वहाँ पे मेरे सारे जो हमारे मतलब अपने गांव के लोग मज़ारे या जो भी हैं वो सब मिलने आते हैं। फिर उनके साथ मेरी ईद असल में उनके साथ गुजरती है और मैं उनको ही ईद देने का सही हकदार समझती हूँ। कि मैं ये समझती हूँ कि हमें उन लोगों को ईद देनी चाहिए जिन्हें कोई भी नहीं देता या जिनके साथ बैठ के कोई खाना नहीं खाता। तो मेरा पूरा दिन उन लोगों के साथ गुजरता है। फिर मैं शाम को अपने बड़े भाई के घर, हमारी दावत होती है, हम सब बहन भाई वहाँ से फिर खाना खाया और कल जैसे फिर रात को मैं वापस आई और आज फिर मतलब इस शो के बाद मैंने वापस गाँव जाना है। जो लोग रह गए उनसे मिलने, जिन लोगों की फोदगी वगैरह का या दुआ का या इस तरह ये सारी कोई बीमार है, सब चीज़ों को मतलब देख के और लेके चलना पड़ता है। रहनुमा हैं आप मुस्लिम लीग नून की, सियासी एक्टिविटीज़ भी जारी रखती हैं और इसमें डेफिनेटली एक मुश्किल वो होता है कि कहाँ कहाँ जाना, कोई जगह रह गई तो फिर वो भी शिकवे शिकायत होते हैं। तो क्या समझती हैं कि जो अब की ईद है, जब से आपने पॉलिटिक्स स्टार्ट की, वो ज़्यादा बेहतर है या उससे पहले जो बचपन की ईदें होती थी वो ज़्यादा अच्छी थी? मेरे ख्याल से तो जो बचपन है वो उस जैसा कुछ भी नहीं है। ठीक। बचपन जैसा कुछ भी नहीं है, हमें कोई फ़िक्र नहीं होती थी, पता ही नहीं होता था क्या है, क्या नहीं। ईद की एक खुशी होती थी और सारी रात अपने कपड़े जूते हम कोई 10 दफ़ा उठ के देखते थे। ठीक। और अब तो पता ही नहीं होता कि क्या है और क्या नहीं। सुबह हमें पता होता है कि ईद की नमाज़ पढ़ी, घर से निकले, जाना है, फिर पूरा रात को हमने बनाया होता है कि फ़लाँ-फ़लाँ जगह पे फ़लाँ-फ़लाँ बंदे के पास जाना है। और दिन का खाना तो खैर मेरे जो हैं सारे वो मतलब मज़ारे जो हैं वो उनका मेरे साथ होता है। ठीक। तो वो उस दिन के खाने के बाद फिर जो है लोगों की फोदगी या लोगों से मिलना, उसके बाद वो स्टार्ट हो जाता है। फिर 3 दिन लगातार हम लोग अपने घर से यहाँ से जाते हैं। फिर आपको पता है कि ये इतना आसान नहीं है क्योंकि गाँव अच्छा खासा बड़ा है और हम लोग सिर्फ ये में सियासत ही नहीं है ना, गाँव के नंबरदार भी हैं। तो उस नंबरदारी के हवाले से भी हमें सबको लेके चलना, सबको देखना होता है और किसकी कहाँ क्या मुश्किल है, इन सब चीज़ों को लेके चलना होता है। और मेरी रिक्वेस्ट भी है लोगों से कि देखें, लोग मतलब साल में सिर्फ एक दफ़ा खाना नहीं खाते और ना ही एक दफ़ा कपड़े पहनते हैं। तो प्लीज़ आप अपनी ज़कात को अगर डिवाइड कर दें पूरे साल पे तो लोगों के लिए भी बेहतर होगा और आपके लिए भी। मेरा जो तरीका है वो यही है कि मैं हर मतलब महीने अपनी चीज़ों का उस हिसाब से कर रही होती हूँ ताकि लोगों का जो सर्कल है ना वो चल रहा हो, साइकिल जी, वो साइकिल मतलब रुकनी नहीं चाहिए। आप खुद बताएं ना कि पूरे साल में क्या हम एक दफ़ा खाना खाते हैं? जब रमज़ान आता है तो लोग शुरू हो जाते हैं। अगर यही जोश और जज्बा हमारे अंदर हमेशा रहे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुश्किल हो। हमें हमारी मुश्किलें खुद ब खुद आसान हो जाएंगी और हमें अपने सफ़ेदपोश को ढूंढना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग हैबिचुअल होते हैं लेकिन जो सफ़ेदपोश होते हैं आपको पता है ना, वो किसी से मांग सकते हैं। तो हमारे आसपास जितने लोग हैं सफ़ेदपोश हैं वो कभी ना भूखे मरे, ना किसी से कर्जा लें और ना ही वो इस हद पे जाएं कि वो मांगने के ऊपर चले जाएं। हमें उनके लिए स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम करने चाहिए, हमें उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए और अपनी ज़कात को पूरे साल पे डिवाइड करना चाहिए। अच्छा, ईद की तैयारियों के हवाले से पूछूंगा कि अब ईद की तैयारियां आपकी कैसी हैं, कितनी आपने तैयारी की, और ख़ास करके जिस तरह आपने नीडी पर्सनस के हवाले से जो पैगाम दिया, डेफिनेटली हर एरिया में इस तरह के लोग पाए जाते हैं। और इसमें ये भी कहा जाता है कि कोशिश आप यही करें कि आप पहले अपने अहले व अयाल में देखें, अपने कुर्ब जवार में देखें कि अगर कोई ऐसा नीडी है तो उसकी मदद व इमदाद करें। और डेफिनेटली जो ज़कात का मामला है कि ज़कात निकलेगी तो उससे आपका माल भी पाक हो जाता है। बहुत अच्छा आपने ये पैगाम दिया। लेकिन आपकी तैयारियां कैसी हैं ईद की, और आज़ा मुस्लिम लीग नून की जो आप रहनुमा हैं, उस बुनियाद पर पॉलिटिकल जो लोग हैं हमारे नाज़रीन को इस हवाले से क्या बताएंगे कि उनकी तैयारियां ईद की कैसी होती हैं? क्या आप भी एक दूसरी खातून की तरह जो पूरा सीज़न आप रमज़ान का कह सकती हैं और ख़ास करके आखिरी 10 दिन वो अपनी शॉपिंग पे लगा देते हैं, आप भी ऐसे ही करते हैं या आपका कुछ डिफरेंट है? नहीं, मैं ऐसा नहीं करती। मेरा एक दिन मार्केट जाना होता है, बस मैंने जो चीज़ें लेनी होती हैं वो उठा के बस आ जाना होता है। लेकिन उसके साथ मैं जो ये आपने देखा होगा कि लोग ठेले लगा रहे होते हैं,
اب مائیں ہماری، میں تو مائیں ہی کہوں گی، ہماری مائیں بیٹھی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، وہ مطلب وہ لوگ سیزن لگا رہے ہوتے ہیں نا بالکل ایکچولی. تو میں وہ یہ کرتی ہوں کہ وہ ان کا پورا سامان اٹھا کے، وہ بے شک بھلے میرے کسی کام کا نہیں ہوگا، لیکن میں اسی کو اٹھا کے دوسری اس جگہ دے دوں گی جہاں پہ وہ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں، جن کی وہ ضرورت ہے. تو اس طرح دیکھیں آپ چھوٹے چھوٹے ٹھیلے والوں سے یا ان ہماری ماؤں سے بحث کرتے ہیں 10-20-100 روپے کی چیز پہ، لیکن جب آپ ہزاروں کے بل الفتح پہ یا برانڈس پہ جا کے دیتے ہیں تو آپ صرف جسٹ بل لیتے ہیں اور اپنا کارڈ دے کے پے کر کے آ جاتے ہیں. آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس چیز کی کیا قیمت ہے. تو آپ ان غریبوں سے بحث نہ کریں. اگر وہ 100 کی چیز دیتے ہیں تو انہیں بے شک 100 کی ہی رہنے دیں. آپ وہاں پہ جا کے پلیز بحث نہ کریں. ان کا میں سارا سامان اٹھا لیتی ہوں اور وہی سامان میں پھر آگے دوسری جگہ دے دیتی ہوں. اچھا، سب سے اچھی یہی بات ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ہم ریڈی والوں کے ساتھ جب کوئی چیز لیتے ہیں تو وہاں پہ ہم سب سے زیادہ بحث کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ 20 چھوڑ دیں، 50 چھوڑ دیں، 100 چھوڑ دیں. لیکن جب ہم شاپ کسی پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ایسا رد عمل دیکھنے کو نہیں آتا. وہاں پہ جو قیمت ہوتی ہے ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ بہتر ہے، تو ہم دیکھ کر وہ چیز لے لیتے ہیں. تو ان چیزوں سے بھی تھوڑا سا پرہیز کرنا چاہیے، اور خاص کری کہ جو جس طرح کا میم نے ڈسکس کیا، ان چیزوں کو لازمی وہ دیکھنا چاہیے. لیکن ویسے جو اب ہماری عیدیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور وہ اپنائیت نہیں رہی، کیا سمجھتی ہیں کہ کیا وجوہات ہیں؟ پہلے ہم ایک دوسرے کے گھر آنا جانا، اپنی خوشیاں غم بانٹنا، لیکن اب وہ ساری چیزیں محدود ہوتی رہ گئی ہیں اور محدود ہوتی جا رہی ہیں. اس کی کیا ریزنز ہیں آپ کے خیال میں؟ اس کی وجہ تربیت میں کمی ہے. ماؤں نے تربیت کرنا چھوڑ دی ہے بچوں کی. ہم لوگ بھی، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہمیں اتنی خوشی ہوتی تھی عید کی کہ ساری رات ہم سوتے ہی نہیں تھے. ہم سارے کزنس اکٹھے ہوتے تھے. میرے بچے ہیں اسی طرح، ہم لوگ، میرے بچے ایک دن ددھیال میں ہوتے ہیں، ایک دن ننیال میں ہوتے ہیں، عید کرتے ہیں. اب ماؤں کو یہ چاہیے کہ دونوں رشتوں سے بیلنس رکھیں، دونوں رشتوں سے پیار کریں. بچوں کے لیے چاچے بھی اتنی اہمیت رکھتے ہیں جتنے مامے رکھتے ہیں. بچوں کے لیے تو دادی بھی بہت پیاری ہے، نانی بھی بہت پیاری ہے. ان چیزوں کو آپ عورتیں تقسیم نہ کریں. تربیت کی بہت زیادہ کمی ہے، بہت زیادہ. میں نے دیکھا ہے کہ گیجٹ آ گیا ہے، بچہ رو رہا ہے تو آپ گیجٹ پکڑا دیتے ہیں کہ وہ اس سے بہل جائے، لیکن آپ اس کو تربیت نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ گیجٹ کتنا نقصان دہ ہے. آپ خود سوچیں اس بچے کے لیے. وہ ایک ٹچ سے کہیں چلا جائے گا، کچھ نہ کچھ دیکھے گا، وہ چیزیں دیکھے گا جو اس کی عمر کی بھی نہیں ہے. بالکل. تو پھر آپ، یہ ساری مسائل ہمارے صرف اس وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں کہ ماؤں نے توجہ دینا چھوڑ دی ہے. ہر بندہ نے اپنے گرد ایک دائرہ لگا لیا ہے، وہ اس سے آئسولیشن میں چلا گیا، وہ اس آئسولیشن سے باہر نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے ہم ماں بیٹیاں بیٹیاں ہوتے ہوئے بھی ہم ایک دوسرے سے دور ہیں. ہم ایک دوسرے سے اپنے مسائل ڈسکس نہیں کرتے. باہر فرینڈس کو بتا دیں گے لیکن گھر میں نہیں بتائیں گے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو، مطلب مجھے نہیں لگتا کہ آج کل اس دور میں کوئی بچہ اپنے ماں باپ سے گلے ملتا ہوگا، پیار کرتا ہوگا. میرے بچے، میری بیٹیاں، میرے بیٹے ڈیلی اپنے پاپا سے جب وہ رات گھر آتے ہیں تو گلے مل کے ہگ کر کے ان سے پھر بیٹھتے ہیں. تو یہ چیزیں پلیز اس کو واپس لائیں. اس تربیت کی بغیر ہم خوش نہیں رہ سکتے. اس تربیت کے بغیر ہم مکمل بھی نہیں ہیں. بینگ اے مسلم ہمیں یہ چیزیں بہت ضروری چاہیے. اچھا ناظرین، آپ کو بتائیں کہ فرزانہ کوثر جو کہ رہنما ہیں مسلم لیگ نون کی، ہم ان سے اس حوالے سے بھی پوچھیں گے، کیونکہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ ہے ان کی. ہم لازمی طور پر یہ جاننا چاہیں گے کہ عوام کے لیے کتنا ریلیف ہے اور عوام کے لیے کیا عیدی لے کر آئی ہیں آپ؟ دیکھیں، پنجاب میں مریم نواز صاحبہ نے ریلیف پیکج دیا ہے. رمضان کے پیکیجز انہوں نے دیکھیں آپ بندے کے مطلب ڈور سٹیپ پہ جا کے پہنچائے ہیں. تو اسی طرح ابھی چیزیں دیکھیں، اپنی طرف سے پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ جس حد تک ہم ریلیف دے سکتے ہیں لوگوں کو دیں. حکومت پوری طرح کوشش کر رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ جب اب عید کے بعد جیسے ہی سارے چیزیں سیٹل ہوں گی، سب کچھ ہوگا، تو انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف کی حکومت نے پہلے بھی لوگوں کو ریلیف دیا تھا. جب آپ کو پتہ ہے کہ پی پی کے بعد ہماری گورنمنٹ آئی تھی، کرائم ریٹ کہاں پہ تھا اور مہنگائی کہاں پہ تھی، یہ سب کو پتہ ہے. لوڈ شیڈنگ 18 گھنٹے کی تھی. تو یہ پی ایم ایل این کا ہی تھا جس نے ختم کیا یہ سارا. اور انشاءاللہ اب بھی یہ سب چیزیں ختم ہوں گی، مجھے پوری امید ہے. کچھ اس حوالے سے بتائیے کہ اس سے پہلے جے یو آئی آپ کے ساتھ تھی، اور ساتھ اب اگر آپ کو بتایا جائے تو فیصلے میدان میں ہوں گے. جے یو آئی کراچی نے دھرنا دینے کا اعلان کر دیا ہے. تو کیا سمجھتی ہیں کہ ایسی چیزوں سے آپ کو مشکلات نہیں ہوں گی عید کے بعد؟ اگر دوبارہ سے یہ ساری چیزیں سڑک پر آ کر کرنا شروع کر دیا تو میرے خیال میں بہت ساری مشکلات ہو جائیں گی حکومت کے لیے. دیکھیں، یہ پاکستان کا المیہ یہی ہے کہ کوئی کسی کی گورنمنٹ کو چلنے نہیں دیتا. ابھی دیکھیں آپ، مطلب دھرنے، پھر وہی بات ہے کہ آلریڈی ہم لوگ اتنے پیچھے ہیں، ایک ترقی پذیر ملک ہے، تو اس پہ یہ چیزیں ان کو نہیں کرنی چاہیے. بیٹھ کے مسائل اگر حل ہو سکتے ہیں تو روڈز پہ آنے کی کیا ضرورت ہے. ہمیں بیٹھ کے ہر چیز ہمیشہ جو ہے نا وہ
ٹاک سے ڈسکس کی جاتی ہے, اور آپ کو بیٹھ کے مسائل کا حل ڈھونڈنا چاہیے, بجائے اس کے کہ باہر سڑکوں پہ جا کے آپ اپنے ایک مطلب ایک ایز اے نیشن بھی آپ کی ایک اچھی ریپو نہیں جاتی, میسج اچھا نہیں جاتا دوسرے ممالک میں آپ کا. بالکل. تو یہ آج عید کا دوسرا دن ہے. ناظرین آپ کو اس حوالے سے بتا رہے ہیں, اور اسپیشلی طور پر A1 ٹی وی آپ کے لیے یہ پروگرام لایا ہے, اور اس میں فرزانہ کوثر صاحبہ ہماری آج کی مہمان بنی ہیں. میم اس کے بعد کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ تیسرا دن ہے ڈیفینیٹلی کل, اور اس تیسرے دن کے حوالے سے آپ نے کیا پلاننگ کی ہوئی ہے؟ کیا کوئی سیاسی مصروفیات بھی رکھیں گی, اور اس میں مریم نواز سے بھی ملنا ہے یا نہیں؟ عید کے دیکھیں مریم صاحبہ کے اپنے مطلب عید ایک ایسی چیز ہے نا کہ ہر بندہ اپنے اپنوں کے پاس ہوتا ہے, بالکل. اس میں تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے عید کے بعد انشاءاللہ ہم سب جائیں گے. تو عید کے تیسرے دن میرے گھر کھانا ہوتا ہے سارے بہن بھائیوں کا, تو وہ سب پھر میرے گھر آتے ہیں. ٹھیک. تو آج کے اس دن کے حوالے سے کوئی اسپیشلی پیغام دینا چاہیں ہمارے ناظرین کو؟ میرا یہی پیغام ہوگا کہ پلیز اتفاق اور اتحاد سے رہیں, ایک دوسرے کا خیال رکھیں. اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں, چھوٹی چھوٹی باتیں لے کے بھی ان کا خیال کریں گے نا, تو بہت سے مسائل ہمارے حل ہو جاتے ہیں. ہم نے اپنے مسائل خود بنائے ہوئے ہیں, ہر چیز کو ہم جو ہے ایکسٹریم لیول پہ لے جاتے ہیں, چھوٹی بات کو بھی بڑا کرتے ہیں. ہمیشہ باتیں بیٹھ کے ڈسکس کی جاتی ہیں, سلجھائی جاتی ہیں, اور ہمارا جو ہے مسئلہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ پاکستان ترقی کرے گا اور اس لسٹ میں شامل ہوگا انشاءاللہ. ناظرین آج عید کا دوسرا دن ہے. عید آپ کو بہت بہت مبارک ہو A1 ٹی وی کی جانب سے, اور A1 ٹی وی کے پورے سٹاف کی جانب سے بھی. فرزانہ کوثر صاحبہ نے جس طرح تمام تر چیزیں ڈسکس کی ہمارے ساتھ, بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر اور آپ سے یہ ساری چیزیں ڈسکس کر کے. ناظرین کے لیے بھی بہت اچھا پیغام چھوڑا. ایک تو درگزر کریں, اور دوسرا جو آپ نے رشتے قطع کیے ہوئے ہیں, جن کے ساتھ منقطع کر کے آپ چل رہے ہیں, انہیں ایک دفعہ پھر سے اپنے گلے لگائیں اور مل جل کر زندگی گزاریں. یہی ہمارا پیغام ہے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رکھیے. A1 ٹی وی, سب پہ نظر, اندر کی خبر. اب ہم آپ کو دکھائیں گے A1 ٹی وی آپ کی ٹی وی اسکرین پر. پاکستان کے نامور صحافیوں کے تجزیے آپ دیکھ سکیں گے A1 ٹی وی پر. حالات حاضرہ کی خبروں سے رہیے باخبر. کھیلوں کی خبریں, انٹرٹینمنٹ کی خبریں اور موسم کا احوال. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی تعلیمات پر مبنی پروگرام, سیاسی اور بین الاقوامی صورتحال کا جائزہ, اور بہت کچھ صرف اور صرف A1 ٹی وی پر. A1 ٹی وی, سب پہ نظر, اندر کی خبر. عید کا دوسرا دن ہے. ایک بار پھر آپ کو عید مبارک, اور امید کرتا ہوں کہ آپ کی عید جو ہے بہت اچھی گزر رہی ہوگی. اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں فرزانہ کوثر صاحبہ جو رہنما ہے مسلم لیگ نون کی, یہ موجود ہیں. ہم پوچھیں گے آپ نے آج اسپیشلی کیا کیا ڈشز بنائی ہیں اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے, اور خاص کر کے مہمانوں کے لیے. اصل میں میں کوکنگ نہیں کرتی, میرے کوک ہے وہ بناتے ہیں. مٹن قورمہ تھا, بریانی تھی, اور سیلڈس وغیرہ اور میٹھا وغیرہ. صحیح. اچھا, ویسے آپ کیا زیادہ لائک کرتی ہیں کھانے پینے میں؟ میں مطلب کچھ بھی کھا لیتی ہوں, مجھے وہ نہیں مطلب اتنا میں فانڈ آف نہیں ہوں, مطلب اس کے کھانے کی اتنی شوقین نہیں ہوں میں. ٹھیک ہے. تو ٹھیک, ہاں بس ٹھیک ہے. کھانا مجھے یہ ہوتا ہے کہ کھانا اپیلنگ ٹو آئی ہونا چاہیے. کھانا ہم پہلے آنکھوں سے آنکھوں سے کھاتے ہیں, کہ جب ٹیبل ہو تو آپ کا بہت اچھا ڈائننگ سجا ہوا ہونا چاہیے کہ بندے کو اٹریکٹ کرے. بالکل. آپ کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے ہی ایسے پلٹا کر دیا, ایسے نہیں. اچھے سے ڈائننگ ٹیبل سجائیں, گیسٹ کو پتا ہو کہ آپ کتنی خوشی سے اس کو جو ہے نا دعوت دی آپ نے, اور اس کا ویلکم کتنا اچھا کیا آپ نے, اور پھر اس کے بعد کھانا چاہے سبزی ہو, گوشت ہو, کچھ بھی ہو, اس کا ٹیسٹ اچھا ہونا چاہیے. صحیح. اچھا بنا ہوا ہونا چاہیے. ویسے اس حوالے سے بتائیے گا کہ کوئی لائف میں کوئی ایسا واقعہ جو عید پر اسپیشلی طور پر آپ کے ساتھ پیش آیا ہو, کوئی ہنسی مذاق, کوئی ایسی چیز جو ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں. میں نے ایک دفعہ مطلب کوک چلا گیا تھا گارڈ میں. خیر میرے گھر میں سارے کوکنگ سیکھتے ہیں سوائے میرے, تو وہ میں نے آٹا گوندھ دیا تھا. اچھا. تو اس میں پانی اتنا تھا کہ وہ فلو ہی تھا بالکل یوں ایسے. اچھا. وہ روٹی چھوٹی والا سین نہیں تھا, پھر کچھ اور ہی بن گیا تھا اس کا. اچھا, وہ پین کیک ٹائپ. اچھا, مطلب کہ یہ عید کے موقع پر ہوا. جی, کیونکہ سرونٹ چھٹی پہ چلے گئے تھے تو وہ پھر. صحیح. اچھا, تو باقی یہ بتائیے گا کہ ارد گرد میں جو آپ کے لوگ ہیں, جو نیڈی لوگ ہیں, ان کی آپ کیسے مدد کرتی ہیں خاص کر کے اس طرح کے موقع پر,
اور کیونکہ ڈیفینیٹلی ایک رہنما ہیں آپ مسلم لیگ نون کی، سیاسی بھی آپ کا ایک قد کاٹ ہے، اس حوالے سے بھی آپ چیزیں دیکھتی ہیں، تو جو لوگوں کے ویلفیئر کے لیے کام کاج ہے اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں میں نے بی بی جان، مجھے لوگ بی بی جان کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بی بی جان ویلفیئر میں نے بنایا ہوا ہے، اور جو میں خود اپنی مطلب ذات سے چلا رہی ہوں، اور میرا یہ ہوتا ہے کہ جتنے میرے گروسری سے پیسے، شاپنگ سے پیسے جو بچتے ہیں وہ میں نے ایک علیحدہ رکھے ہوتے ہیں. میں اپنے بچوں کو بھی کہتی ہوں کہ اس میں آپ پیسے ڈالیں ٹھیک جو اپنی پاکٹ منی سے، تو وہ سارے پیسے اس طرح جمع کر کے کچھ مطلب اپنی ذات سے جو بھی میرے سے ہوتا ہے. اور پھر میں نے اپنی وہ مطلب ٹیم ایک بنائی ہوئی ہے لڑکوں کی، اچھا جو مجھے بتاتے ہیں کہ میڈم اس جگہ ان لوگوں کی یہ ضروریات ہیں، اس طرح ہیں، اس حساب سے کسی کی شادی کے اگر ہے، کسی کے بچوں کا پک اینڈ ڈراپ ہے، کسی کے بچوں کے بکس چاہیے، یا اسکول جیسے ہیں گورنمنٹ اسکول، وہ مجھے اپروچ کرتے ہیں کہ میڈم اتنے بچوں کا یونیفارم نہیں ہے، ان کے بیگز نہیں ہیں، تو وہ پھر ان کو، یا اسٹیشنری نہیں ہے تو وہ پھر میں پرووائڈ کرتی ہوں. اچھا، مسلم لیگ نون نے آپ کو جو سوشل میڈیا کا ٹاسک دیا ہوا ہے، یہ آپ کو کس بنیاد پر دیا گیا؟ کیا وہ پرائرٹیز تھیں؟ کیا آپ سوشل میڈیا پہ زیادہ ایکٹیوسٹ تھیں، یا ایسے ہی آپ کی ایکٹیویٹیز دیکھ کر آپ کو یہ دیا گیا پورٹ فولیو؟ جی میری ایک تو ایکٹیویٹیز بھی ہیں، اور دوسرا ایکٹیو تھی کیونکہ جو اگر سچ دیکھا جائے تو ہم لوگ سوشل میڈیا پہ بہت پیچھے تھے، ٹھیک، تو مطلب اسی وجہ سے شاید ہمارا کام لوگوں کو دکھتا نہیں ہے. تو یہ بتایا گیا ان کو کہ دیکھیں جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، بات وہ جملہ پھر آ جاتا ہے کہ مطلب ان کا جھوٹ بھی بک رہا تھا اور ہمارا سچ بھی نہیں، کیونکہ جتنے کام کیے ایم ایل این نے کیے ہیں شاید ہی کسی نے کیے ہوں، اور کوئی نام نہیں، کوئی پتہ نہیں. آپ دیکھیں ہارٹ کا پنڈی میں جو ہاسپٹل ہے، اور پھر یہ کڈنی کا فیض آباد کے پاس ہے، یہ میاں محمد شہباز شریف نے بنائے، لیکن آج تک میرا نہیں خیال کہ کسی کو اس چیز کا علم بھی ہو. اور آپ جسٹ وہاں ایک پرچی کے پیسے دیتے ہیں، آپ کا سارا علاج فری ہوتا ہے. تو آپ اتنی بڑی مطلب یہ بڑی چیزیں ہیں نا، تو ان کو ہم نے ہائی لائٹ کیا، لوگوں کو بتایا کہ یہ میاں محمد شہباز شریف صاحب کے کام ہیں، آپ دیکھیں. اور پھر میٹرو کو دیکھ لیں آپ، بھراکو سے، روات سے بچوں کے پک اینڈ ڈراپ کتنا مہنگا تھا، آپ خود سوچ لیں. اسلام آباد بچے پڑھنے آتے تھے، تو ان کا وہ پیرنٹس کی ہمیں انہوں نے شکریہ کے فون کیے کہ اس وجہ سے ہمارا جو یہ پیسے مطلب پیسے بچانے ہوتے ہیں، ہر طرح سے جوڑنے ہوتے ہیں کہ آپ کو کہیں اور خرچہ کرنا ہوتا ہے، تو وہ پک اینڈ ڈراپ سے جان ان کی چھوٹ گئی. میاں محمد شہباز شریف کی 16 مہینے کی گورنمنٹ کو سارے کہتے ہیں یہ ہے، لیکن میں کہتی ہوں 16 مہینے کی گورنمنٹ میں آپ دیکھیں مری کا روڈ دیکھیں، یہ راول ڈیم دیکھیں آپ، پھر آئی جے پی کا روڈ دیکھیں، یہ سارے کام ہم نے 16 مہینے میں کیے ہیں. اچھا، جو 16 مہینے جی 16 مہینے کی گورنمنٹ میں جو خان صاحب کی 4.5 سال کی گورنمنٹ نہ کر سکی. آپ نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے، آپ کے اندر جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، تو آپ کرتے ہیں. آپ نے کام نہیں کرنا ہوتا تو آپ کو 10 سال کے پی میں ہو گئے، آپ نے ایک اینٹ نہیں لگائی. کیا سمجھتی ہیں کہ 16 مہینے کے بعد جب دوبارہ سے یہ حکومت سنبھالی ہے، تو جو ملک کے لیے مشکلات ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا قرضے کے حوالے سے دیکھیں وہ مشکلات ہیں، باقی ابھی ججز کے حوالے سے جو کیسز چل رہے ہیں وہ تھوڑا سا مطلب کہ مشکلات ہیں، تو ان ساری مشکلات سے آپ نکل پائیں گے؟ دیکھیں آئی ایم ایف کا پروگرام انہوں نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا، خان صاحب نے آپ کو پتہ ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے ہمیں مشکل شرائط پہ قرضہ دینے کے لیے اگری ہوئے. لیکن آپ کے سامنے ہی ہے کہ خان صاحب نے سارے ممالک سے کٹ آف کرا دیا تھا پاکستان کو، مطلب وہ بھی آئسولیشن میں لے کے جانا چاہ رہے تھے میرے خیال سے. تو باتیں کرنا ایک علیحدہ چیز ہے. پاکستان میں کہتی ہوں پاکستانی عوام جو ہے نا گنڈاسے کے دور سے ابھی تک باہر نہیں آئی. ہم آج بھی گنڈاسے کی موویز پسند کرتے ہیں، ہم ترقی کرنا پسند ہی نہیں کر رہے. ہمیں لوگوں کے ساتھ مطلب زمانے کے ساتھ چلنا سیکھا ہی نہیں ہے. اگر آپ زمانے کے ساتھ چلیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اگر اپنے نیبرنگ کنٹریز ہیں، آپ کے ان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہوں گے، آپ ان کے ساتھ یا آئی ایم ایف کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی اگر آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو آپ کیسے چلیں گے؟ آپ سروائیو کیسے کریں گے؟ آپ نہیں کر سکتے. ایک اکیلا اللہ کی ذات ہے، وہی اچھی لگتی ہے. ہم اکیلے نہیں رہ سکتے، ہمیں سب کے ساتھ مل کے چلنا پڑتا ہے، اور سب کے ساتھ مل کے چلنے سے ہی ترقی ہوتی ہے. ابھی وزیر اعظم آپ کا ہے، اور عوام کے لیے جو مشکلات ہیں اس حوالے سے آپ عوام کو کیا پیغام دیں گی، اور خاص کر کے مہنگائی کے حوالے سے، کیونکہ جو لوور طبقہ ہے اس کے حوالے سے مہنگائی شدید ہے اور انہیں بہت زیادہ مشکلات ہیں، تو آپ کا پیغام کیا ہوگا؟ دیکھیں میرا تو ایک ہی پیغام ہے کہ ہمت اور حوصلہ رکھیں، انشاءاللہ بہتر حالات آئیں گے، اور ہماری جو گورنمنٹ آئی ہے یہ پوری کوشش کرے گی کہ ان حالات پر قابو پائے. اس وقت کوئی بھی بندہ اس مطلب آنے کے لیے تیار نہیں تھا. خان صاحب کو بھی کہا گیا، ان کی کو بھی کہا گیا تھا، انہوں نے کہا ہماری سیٹیں زیادہ ہیں، تو سب نے کہا کہ آپ آ جائیں. پی پی کو بھی کہا گیا، لیکن پھر پی ایم ایل این نے ہی اس بوجھ کو اٹھایا. آپ ایک مطلب اپنے آپ کو سیاسی طور پہ بھی دیکھیں نا کتنی مشکل میں، آپ نے اپنی سیاست ختم کرنے والا ایک حساب ہو گیا کہ مطلب آپ نے اپنی سیاست داؤ پہ لگا دی اس وقت گورنمنٹ لے کے. بالکل.
کیونکہ یہ کوئی بھی آتا تو یہ سارے مشکلات ایسے ہی ہوتے ہیں. باتیں کرنا بہت آسان ہے, ہم دوسروں پہ کیچڑ اچھالتے ہیں, دوسروں کی باتیں کرتے ہیں, لیکن جب ہم اس کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ انصاف کرنا کتنا مشکل ہے. یہ جو گورنمنٹ ابھی آئی ہے یہ مشکل ضرور ہے, لیکن ہم اس مشکل سے نکل آئیں گے انشاءاللہ. فرزانہ کوثر صاحبہ, جیسے آپ نے عوام کو ایک حوصلہ دیا اس حوالے سے کہ انشاءاللہ جو مشکلات ہیں وہ ختم ہوں گی, آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. ناظرین ایک بریک, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. A1 TV سب پہ نظر اندر کی خبر. अब हम आपको दिखाएंगे A1 टीवी आपकी टीवी स्क्रीन पर. पाकिस्तान के नामवर सहाफियों के तज्जिए आप देख सकेंगे A1 टीवी पर. हालात हाजरा की खबरों से रहिए बाखबर. खेलों की खबरें, एंटरटेनमेंट की खबरें और मौसम का अहवाल, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लामी तालीमात पर मबनी प्रोग्राम, सियासी और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल का जायजा और बहुत कुछ सिर्फ और सिर्फ A1 टीवी पर. A1 TV सब पे नजर अंदर की खबर. नाज़रीन प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और आपको बताएं कि हमारे दूसरे जो मेहमान हैं एडवोकेट राजा नज़ीर, वो हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के, और साथ आपको बताएं कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के भी. हम बात करेंगे आपसे. आज ईद का दूसरा दिन है. एक तो आपको खुशामदीद और बहुत बहुत ईद मुबारक हो. एहसन, थैंक यू वेरी मच. आपने अपने इतने खूबसूरत प्रोग्राम में अपनी खुशियों में हमें भी शामिल किया. तो आपको राय साहब, एक तो पूरे जो हमारा स्टाफ है और सीईओ साहब की तरफ से, A1 टीवी की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ईद का पहला दिन जो है वो बहुत अच्छे से गुजरा होगा. एक तो आप सियासी रहनुमा भी हैं और भरपूर तरीके से आप सियासी एक्टिविटीज़ भी करते हैं, और अभी प्रीवियस इलेक्शन भी आपने लड़ा, तो डेफिनेटली आपकी मुश्किलात और मसरूफियात जो हैं वो मज़ीद बढ़ गई हैं और ज़िम्मेदारियाँ भी बहुत बढ़ गई हैं. इस हवाले से क्या कहेंगे? जी एहसन, पहले तो आपकी पूरी टीम को और जितने नाजरीन जो देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक. अल्लाह पाक हम सब की इन खुशियों को कायम व दायम रखे. तो मसरूफियात तो आपको पता है कि लाइफ बिजी हो चुकी है बहुत ज़्यादा. लाइफ में आप देखें कि पहले एक सिंपल और सादा लाइफ होती थी, अब उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं. तो वो फिर आपको पता है कि टाइम को मैनेज करना पड़ता है. बिल्कुल सही है. लेकिन ये है कि टाइम अगर तरीके से मैनेज किया जाए तो सबके लिए होता है, घर वालों के लिए भी होता है, दोस्तों के लिए भी होता है, अपनी जो आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए भी होता है. लेकिन ये है कि वक्त को अगर अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए तो सबके लिए टाइम निकल सकता है. लेकिन अगर विदाउट प्लानिंग आप चलेंगे, विदाउट मैनेजमेंट आप चीज़ों को चलाने की कोशिश करेंगे तो फिर शायद कोई भी खुश ना हो सके. अच्छा राय साहब, इससे पहले जो आपकी ईदें गुजरी डेफिनेटली इतना ज़्यादा कोई बर्डन नहीं हुआ होगा, लेकिन जब से आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया, एक पूरे पोर्टफोलियो के ज़रिए इस मैदान में आए, तो आपकी मुश्किलात इस हवाले से भी ज़्यादा बढ़ गई होंगी कि लोगों को राज़ी रखना, क्योंकि हर एक के पास जाना, ईद मिलना, साथ उनकी खुशी गमी में शरीक होना, ये तो लाजमी जुज़्व होता है. तो आप क्या समझते हैं, पहला दिन आपका कैसा गुजरा और आज आप ईद का दूसरा दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो लोगों को राज़ी रख पाएंगे? देखें, पहला दिन मोस्टली जो पॉलिटिशियंस हैं आपको पता है कि अपने आबाई इलाकों में ही जाते हैं, अपने आबाई हल्के में जाते हैं, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अपनी ईद की नमाज पढ़ते हैं, वहाँ पे पढ़ते हैं. फिर मेरा चूँकि अपने हल्के NA 51 के अंदर पब्लिक सेक्रेटेरिएट है, तो नमाज के बाद हम वहाँ पे जाते हैं. वहाँ पे दोस्त अहबाब रिलेटिव आते हैं, मिलना जुलना होता है. उसके बाद फिर एक और ये होता है कि चूँकि हल्के में जब जाते हैं तो ईद के हवाले से जो करीब करीब जो फौतीदगियाँ हुई होती हैं वहाँ पे दुआ के लिए जाना होता है. तो ये पहले दिन की इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं. फिर बच्चे हैं, फिर आगे पीछे, यानी कि आप अपने जो आबाई नेटिव एरिया है उससे आप निकल नहीं सकते, आप बाहर जाना भी चाहें तो नहीं जा सकते. तो ये तो पहला दिन होता है. लेकिन फिर बाकी ये है कि दूसरा तीसरा दिन जो ईद का है, फिर वापस जो आप रूटीन की चीज़ें
اپنے دوست احباب آگے پیچھے پھر جاتے ہیں. تو بالکل پولیٹکس کے اندر ٹائم میں وہی پہلے والی بات کروں گا کہ اگر مینیج کریں تو سب کے لیے ٹائم ہو سکتا ہے اور ٹائم دینا پڑتا ہے, اور ایک پولیٹیشین کو میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم مینیج کرنا پڑتا ہے, اور اگر مینیج کر کے چلے گا تو وہ زیادہ سکسیزفل پولیٹیشین ہوگا. اگر مس مینجمنٹ اس کی لائف میں ہوگی تو وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایسا بندہ ویسے روٹین میں کامیاب نہیں ہوتا. تو جب پولیٹکس میں آؤ تو ویسے ہی پبلک کا ایک پریشر ہوتا ہے, لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, لوگ ملنا چاہتے ہیں, لوگ اپنے مسائل بتانا چاہتے ہیں, بے روزگاری کا دور ہے, لوگ جاب کے لیے لوگ ہم سے ملتے ہیں, پھر ایز اے لائر لوگوں کے لیگل ایشوز ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو میں تو یہ لائر تو زیادہ پھنسے ہوتے ہیں. جی, ہمیں یہ ہے کہ دیکھیں ہم پہلے ہی ایک ریپرزنٹیشن میں ہوتے ہیں, عدالتوں کے اندر لوگوں کی ریپرزنٹیشن. بالکل. تو پبلک ڈیلنگ تو چونکہ ہمارا لائف کا حصہ بن چکی ہوتی ہے تو اس لیے کوئی زیادہ ڈفرینٹ نہیں ہوتا. لیکن ڈائریکٹ پولیٹکس میں ایک دم بلک آف پریشر آتا ہے, لیکن اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے, کوئی اتنا وہ نہیں ہے کہ اس کو مینیج نہ کیا جا سکے. اچھا ناظرین, آپ کو اس حوالے سے بتائیں کہ عید کا دوسرا یہ دن ہے اور ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ راجہ نذیر صاحب موجود ہیں. ایک تو آپ انہیں دیکھتے ہیں الیکشن لڑتے ہوئے اور آپ فیلڈ میں دیکھتے ہوں گے, دوسرا آج ہم ان سے اس حوالے سے پوچھیں گے کہ اس سے پہلے جو ان کی زندگی تھی وہ عیدیں کیسی تھیں, اور جب سے پالیٹکس میں آئے بڑے پیمانے پر تو کیا سمجھتے ہیں کہ اب کی عید کیسی ہے؟ دیکھیں احسن, جو اسٹوڈنٹ لائف ایک ہوتی ہے, اسٹوڈنٹ لائف, پھر ہے پروفیشنل لائف, اور پھر آپ کی پولیٹکس لائف. جو تو آپ کی اسٹوڈنٹ اور وہ لائف کی جس میں ذمہ داریاں نہیں تھیں, وہ تو عید ہی اور طرح کی ہوتی تھی. صحیح. اس میں تو بس ڈیمانڈنگ ہم ہوتے تھے کہ یہ چیز پوری ہو جائے, وہ ہو جائے, کوئی والدین سے, کوئی بہن بڑے بھائیوں سے, کوئی مطلب کہ اس طرح کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں زیادہ جب اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتا ہے. ٹھیک. لیکن جو ہی بندہ پروفیشنل لائف میں ٹرن ہوتا ہے تو وہی جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں, آپ کے ساتھ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز وابستہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, آپ کے بچے, آپ کی وائف, آپ کی بہن بھائی, آپ کے پیرنٹس, کسی نہ کسی حد تک ان کی بھی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ بیٹا ہے, بھائی ہے, آیا ہے تو اس نے ہمارے لیے کوئی گفٹ, کوئی یہ, کوئی دعوت, مطلب کہ کچھ نہ کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ پروفیشنل لائف اور پھر سیاسی لائف میں تو جنرل پبلک کی آپ سے جو ایکسپیکٹیشنز بہت بڑھ جاتی ہیں, وہ وابستہ ہو جاتی ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ دیکھیں نا, جس انسان سے کوئی ایکسپیکٹیشنز, کوئی سنگل ایکسپیکٹیشن بھی ہے نا, وہ بڑا خوش قسمت انسان ہے کہ کسی نے اس جیسے انسان نے اس سے کچھ ایکسپیکٹ کیا ہے. بالکل. تو یہ بہت اللہ پاک کی بہت بڑی دین ہے کہ ایک انسان دوسرے سے کچھ ایکسپیکٹ کرے, اور جس سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے اس پہ اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہوتا ہے. تو یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ اس نے یہ مقام دیا کہ کوئی ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے. کوشش کرتے ہیں کہ پروفیشنلی ہو یا پولیٹکس میں ہو, لوگوں کی پولیٹکس پہ پورا اترا جائے, اور لوگوں کی ضروریات, ان کی جو ان کے کام ہیں ان میں ان کا ہاتھ بٹایا جا سکے, ان کی مدد کی جا سکے. تو اچھا, عید کا موقع ہے تو کچھ کوسچن بھی ایسے ہی میں آپ سے پوچھوں گا. کیا کوئی آپ نے شاپنگ وغیرہ صحیح سے کی یا گھر والوں نے ہی کر دی ساری مینجمنٹ؟ اچھا, ایسا میں ایک چیز بتاؤں, میں اپنی ذاتی جو ہے نا شاپنگ, میں بے شک گھر والے انوالو ہوتے ہیں, جب تک میں خود کسی چیز کو دیکھ کے فائنل نہ کروں وہ نہیں ہو سکتی. اچھا, مطلب کہ بڑی, چاہے وہ شوز ہیں, چاہے وہ ڈریس ہے, اچھا, چاہے وہ ویسٹ کوٹ ہے, ٹھیک, چاہے وہ ٹائی ہے, چاہے وہ ایون کے ساکس ہیں. اچھا, تو یہ مطلب خود خوشی سے کرتے ہیں یہ ساری چیزیں؟ جی, میں خود مطلب فائنلائز میں نے خود ہی کرنا. اوکے, ٹھیک ہے. تو باقی کھانے پینے کے حوالے سے کیا کوئی پسند کرتے ہیں, اسپیشلی کیا بنواتے ہیں عید کے موقع پر؟ ایسا سب سے پہلے تو دیکھیں کہ بچپن سے نا امی کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں آپ کو پتا ہے کہ کس کو اچھی نہیں لگتی. ایگزیکٹلی. میری امی 3 سال ہوئے ہیں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے, لیکن عید کے فوراً بعد جو سب سے پہلی ایک ایکسپیکٹ میں کرتا ہوں یا ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, وہ وہی یادیں ہوتی ہیں کہ گھر جاؤں گا واپس, امی ملیں گی, ان سے ملاقات ہوگی, وہ جس طریقے سے گلے لگاتی تھیں, وہ سارا مطلب کہ یہ چیزیں تو ہوتی ہیں. لیکن پھر آپ دیکھیں کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بس زندگی کی دوڑ ہے, یہ آگے چلنی ہے. دنیا کی حقیقتیں ہیں, زندگی, موت, یہ ساری لائف کا حصہ ہیں. تو اس کے بعد پھر باقی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, بہن بھائی, بہنوں کا اسپیشلی آنا,
عزیز و بھائی اقارب سے کے لیے۔ ملاقات، چھوٹے بھانجے بھتیجے، بس یہی عید کی خوشی ہوتی ہے. اور بس جب گل مل جاتے ہیں تو کئی دکھ اس میں بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو ٹف لائف اور آپ کے بقول جو وہ ایک ٹف شیڈیول ہوتا ہے، وہ عید کے دن میں پہلے دن اسپیشلی جب اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جب بندہ انوالو ہوتا ہے تو یہ چیزیں وقتی طور پہ وہ بھول جاتا ہے بندہ. رائے صاحب، ڈیفینیٹلی آپ ایک رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے اور ایجوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے بھی، تو سیاسی بھی تھوڑی سی گپ شپ میں کرنا چاہ رہا ہوں. اس حوالے سے یہ بتائیے گا کہ ایک تو کولیشن گورنمنٹ میں آپ چل رہے ہیں، ساتھ جو ابھی عوام کے لیے مشکلات ہیں، جس طرح آپ نے پٹل بم گرا دیا، اسی طرح بجلی کی پرائسز جو بڑھ رہی ہیں، تو کیا عوام کے لیے کوئی عیدی نہیں ہے؟ ایسا دیکھیں، جو لاسٹ ایک ایکسپیرینس کیا گیا نا ایک سلیکٹ گورنمنٹ کے لیے، اس نے بہت بڑے معاشی کرائسس کو جنم دیا ہے. ان کو کنٹرول کرنے کے لیے وقت چاہیے. ٹھیک. اور اس وقت جو گورنمنٹ ہے وہ ملک کی سب سے میچور پولیٹیکل پارٹیز کا ایک اتحاد ہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، MQM ہے، اور دیگر کچھ جماعتیں ہیں جو انتہائی میچور ملک کی سیاسی جماعتیں ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ود دی پیسج آف ٹائم یہ جو اکنامک کرائسز ہیں، یہی اتحاد ان کرائسز سے اس قوم کو نکالے گا. اور یہ تو پہلی عید ہے، چونکہ بالکل گورنمنٹ اسٹیبلش ہونے کے سون آفٹر ہوئی ہے، تو بہت سارے ایگریمنٹس جو انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ ہمارے تھے ان کو کمپلائی کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھی. لیکن آپ دیکھیں گے کہ اگلی عید آپ دیکھیں گے کہ خوشیوں کے ساتھ ہوگی، کچھ بہتری آئے گی. اور دیگر جو روزمرہ کی چیزیں ہیں، جس طرح مہنگائی ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ کافی کسی حد تک امپرومنٹ آئے گی. 2-3 سال میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو کرائسس جو بلنڈرز ہوئے ہیں ان کو کور کرے گا، یہی اتحاد کرے گا جو ملک کی سب سے بڑی میچور پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر مشتمل ہے. اچھا، کچھ اگر JUI کے حوالے سے بات کی جائے تو انہوں نے اس حوالے سے کہا ہے کہ اب فیصلے میدان میں ہوں گے اور کراچی میں دھرنا دینے کا بھی اعلان کر دیا ہے. اگر ایسی ہی سیاست ہوگی اور پھر ایک دفعہ کوئی بھی جماعت اگر وہ سڑکوں پر نکل آتی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو مشکلات ہیں، جو مشکلات کے بھنور میں ریاست پھنسی ہوئی ہے، وہ پھر نکل سکیں گے ایزیلی؟ ایسا جن کرائسس سے قوم یہ گزری ہے نا، جس ایکسپیرینس سے، جس ایک سلیکٹڈ دور سے گزری ہے، اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ لوگ ان چیزوں کو تقویت دیں گے یا اس طرح کی کال کو سیریس لیں گے. کیونکہ قوم سمجھتی ہے کہ ملک میں جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا، معاشی استحکام اس وقت تک پاسبل نہیں ہے. تو جمہوری حق ہے JUI کا احتجاج کرنا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عوام کسی بھی سیاسی جماعت کے پروٹیسٹ کے کال کو بادر کریں گے یا سپورٹ کریں گے. تو اسی طرح دیکھیں جیسے PTI ہے، وہ بھی اپوزیشن کے طور پر موجود ہے، اور JUI سارے یہ مل کے اگر احتجاج شروع کر دیتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ ہے، خاص کر کے شہباز شریف جس کے وزیر اعظم ہیں اور آپ بھی کولیشن میں ہیں، تو ان کے لیے مشکلات زیادہ نہیں بڑھیں گی؟ اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کرائسس یا احتجاج پہلی بات ہے کہ اپوزیشن کی جماعتوں کا حق ہے، لیکن میں نے پہلے کہا کہ ہمیں اس سے اس وجہ سے خوف نہیں ہے کہ اس جو موجودہ اتحاد ہے اس کو اس وجہ سے خطرہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ قوی امید ہے کہ عوام اب اس طرح کی کال کو سپورٹ نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قوم اس سے پہلے ایک تجربے سے گزری ہے. اس تجربے کا رزلٹ آج دیکھ لیں کہ جتنی بھی مہنگائی ہے، جتنے بھی کرائسز ہیں، اکنامک کرائسز ہیں، پیٹرولیم مصنوعات ہیں یا دیگر بے روزگاری ہے، اس کی وجہ وہ دور ہے. بالکل. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کال ان کا جمہوری حق ہے، لیکن اس کو عوام سپورٹ نہیں کرے گی. اچھا، اس عید کے موقع پر عوام کے لیے کوئی پیغام اسپیشلی طور پر دینا چاہیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ بھی اس گورنمنٹ کا حصہ ہیں، تو کیا کوئی انہیں اس حوالے سے ہوپ دینی ہے کہ آگے جو وقت آ رہا ہے وہ ان کے لیے آسانیاں لے کر آئے گا، کیونکہ ایک مہنگائی کا دور ہے اور عام عوام اس میں پس رہا ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت قوم، پاکستانی قوم انتہائی ٹیلنٹڈ قوم ہے. ہمارے سسٹم آف گورنمنٹ کے ڈی اسٹیبل رہنے کی وجہ سے یہ جتنے بھی کرائسز ہیں، اگر اس ملک میں دیکھیں، دنیا اس وقت جمہوری نظام پہ دنیا نے اتفاق کر دیا ہے کہ یہی جمہوری سیاسی نظام چلے گا. اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. نظام یہی چلے، آئین کی بالادستی ہو، ڈیموکریسی کی کنٹینیوشن اور کنٹینیوٹی رہے،
ٹھیک ہے، الیکشن ہوں، بار بار الیکشن اپنے وقت، ہر گورنمنٹ اپنا ٹینیور پورا کرے اور ٹینیور پورا ہونے کے بعد فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں. یہ پروسیس چلتی رہے. آپ یہ جتنے کرائسز ہیں وہ خود سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے. اب دیکھیں کہ یہاں پہ سوشل میڈیا کے اندر نا ایک افواہ، ایک بدگمانی یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ نوجوان ملک سے شفٹ ہو رہا ہے اور یہ اور وہ. کوئی کہیں پہ نوجوان شفٹ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. پاکستان میں اب دیکھیں کہ پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈگنیٹی، جو عزت، جو اول درجے کا شہری بن کے ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں، وہ دنیا کی کسی بھی ملک میں وہ سٹیٹس ہمیں نہیں مل سکتا. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا کہ کتنے لوگ یہاں سے 20-30 لاکھ روپیہ لگا کے بیرون ملک مستقبل سنوارنے کے چکر میں، خوابوں کے چکر میں باہر جاتے ہیں اور کئی کرائسس کا انہیں سامنا ہے. کئی لوگ سٹیبل نہیں ہوتے، کئی لوگ مختلف حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں. اور وہ دیکھیں کہ 20-30 لاکھ روپیہ جو لگا کے باہر جاتے ہیں، اگر وہ 20-30 لاکھ روپیہ پاکستان کے اندر لگا کے کچھ چھوٹا سا بھی، میں کہتا ہوں کہ ریڈی بھی لگا کے اگر اس کا سٹارٹ کریں نا کاروبار کا، تو وہ نہ صرف خود کھا سکتے ہیں بلکہ اپنے گھرانے کا، اپنے ارد گرد دوستوں کا 2-4 افراد کو روزگار دے کے ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کام کریں. ہم کام دیکھیں، بیسیکلی نا ہم پروٹیکشن سیکر لوگ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی سرکاری جاب مل جائے، نہیں تو ہم باہر چلے جائیں. بھائی ایسا نہیں. آپ دیکھیں کہ ہمیں محنت کرنی ہے. دنیا کی اقوام کو دیکھیں کہ اب چائنا کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے پوری دنیا کی معیشت پہ اپنا غلبہ حاصل کیا ہے کام کے ذریعے. تو ہمارے قائد کا تو فرمان ہی کام کام اور کام ہے. بالکل. تو آپ کام کریں، کام کرنا سیکھیں. کام میں ڈگنیٹی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کام کریں گے، ہمارا نوجوان کام کرے گا تو انشاءاللہ مایوسی کہیں پہ نہیں. بالکل ایگزیکٹلی آپ نے ٹھیک کہا اور بڑا اچھا پیغام دیا. ناظرین، ایڈوکیٹ راجہ نذیر صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ہیں اور ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور عید کا جو سیکنڈ ڈے ہے ہمارے ساتھ سیلیبریٹ کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. فرزانہ کوثر صاحبہ رہنما ہیں مسلم لیگ نون کی، آپ بھی ہمارے پروگرام میں آئیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.